बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है सुबह 9 बजे से। रात गए पाक अफगान बॉर्डर में, पर एक बार फिर से हमने सूरत हाल देखी। ज़रा उसकी आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उससे आगाह कर दें तो कुर्रम में हमने देखा कि काबिज़ अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की जारहियत पर पाक फ़ौज की जानिब से जवाबी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और पाक फ़ौज ने फिर मुंह तोड़ जवाब भी दिया, जिसमें 6 टैंक पोजीशन अमले समेत तबाह कर दिए। पाक फ़ौज की ये ज़बरदस्त कार्रवाई रही और अफगान तालिबान कारिंदे जो हैं वो पोस्ट छोड़कर भाग निकले। पाक फ़ौज की फायरिंग से अफगान तालिबान पोस्टों को भी शदीद नुकसान पहुंचा और काबिज़ अफगान तालिबान की पोस्टों पर हमने देखा रात गए फिर आग भी भड़क उठी। अच्छा, वो मनाजिर बड़े देखे देखे लग रहे थे, जिस तरह भारतीय पोस्टों पर वाइट फ्लैग है वो लहराया जाता था, सफ़ेद झंडा लहराया जाता था ड्यूरिंग बुनियानुम मरसूस। सेम वही मनाजिर हमें यहाँ पर भी देखने को मिले, सफ़ेद झंडा लहरा के जी बिल्कुल सरेंडर किया गया और उसके बाद फिर अपनी पोस्टें छोड़कर भागे। अब काबिज़ अफगान तालिबान मुतादिद लाशें भी पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। आप सोचें, लाशें, वर्दियाँ, हथियार सब छोड़े और दुम दबा के भागे। पाक फ़ौज ने कुरम सेक्टर में इंतहाई महारत से चलते टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह किया। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की अहम पोस्टों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है पाक फ़ौज की जानिब से। और पाक फ़ौज ने पोल्सिन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। बड़ा अहम ये ट्रेनिंग कैंप था जहाँ पर इन तालिबान को ट्रेनिंग दी जाती थी दहशतगर्दी की। अब कार्रवाई के दौरान फितनतुल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। पाक फ़ौज की अहम कार्रवाई में फितनतुल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतलात भी हमारे पास है। तो ये तमाम तो लेटेस्ट अपडेट हैं और साथ ही हम आपको ये बताएं कि अब जाहिर है जब जिस तरीके से इन पोस्टों को निशाना बनाया गया उसके बाकायदा हमारे सामने ये सबूत भी, ये शवाहिद भी मौजूद हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अरसा दराज से कायम जो अफगान पनाह गुज़ीन कैंप था वो भी बंद कर दिया गया और पाकिस्तान ने साल हर साल, मैं बात करूँगी डेकेड्स, आप इसको 80s के ऑनवर्ड्स ले लें, आफ्टर 70s 80s के ऑनवर्ड्स ले लें, 4 मिलियन से ज़्यादा अफगान पनाह गुज़ीन जो हैं उनको हमने अपने यहाँ होस्ट किया, पनाह दी, रहने को जगह दी और इसके अलावा यहाँ पर इनके काफ़ी हमने देखा रोज़गार भी हैं, यहाँ से इनका आना जाना भी रहा। लेकिन अब जो है ज़ाहिर है जब मामलात यहाँ तक पहुँच गए, पाकिस्तान ने बहुत अरसे बातचीत के चैनल को जी एक्सरसाइज किया कि उससे जो है मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन हमेशा से हमने देखा वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था। जब सबूत के साथ ये बात की जाती थी कि देखें आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था। तो अब ये जो अरसा दराज से कायम जो अफगान पनाह गुज़ीन कैंप थे ये बंद कर दिए गए हैं और वफाकी हुकूमत ने कैंप बंद करने का जो नोटिफिकेशन है फौरी तौर पर जारी भी किया गया है। और बिल्कुल सही आप सदफ कह रही हैं कि हमने 4 मिलियन से ज़ायद रेफ्यूजीज़ को अपने गले से लगाया। एक अच्छा मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? हमें बदले में मिला स्ट्रीट क्राइम, हमें बदले में मिला दहशतगर्दी, हमें बदले में मिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, हमें ये सब कुछ बदले मिला और धोखे पे धोखा बदले में मिला। एंड प्लस पाकिस्तान की अपनी आबादी, पॉपुलेशन बहुत है, हमारे वसाइल जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़ाहिर एक बड़ा मैटर करती है। सारी सूरत पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू मच हारिस साहब। ज़रा हमें बताइएगा, रात गए हमने देखा, ख़ासतौर पर हम कुर्रम की बात करें जो सरहदी इलाका है शोर, वहाँ पर जी बिला इश्तियाल फायरिंग होती है, फिर पाक फ़ौज की जानिब से फितनतुल खवारिज को भरपूर जवाब दिया जाता है। आप क्या समझते हैं, बावजूद इसके कि लास्ट टाइम जो हुआ उसमें 3 से 4 गालिबन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये दरख्वास्त की गई जी सीज़ फायर कर लें, जी जंग बंदी कर लें, अब उसके बावजूद फिर से होना, क्या मकासद हैं अफगान तालिबान के? पहले तो सदफ बात यह है कि ये तो बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया ने अपना भी मुंह काला किया, अब इनको यहाँ पर भी यही इनका हाल हो रहा है। इनको पता है कि हमने इतनी बड़ी फौज का जो हाल के इंडिया, आपकी तो ना फौज है, आप मर्सनरी सोल्जर्स हैं, आपको ना ट्रेनिंग है, ना आपके पास यूनिफॉर्म है, ना आप डिसिप्लिन हैं, आपको ना आप तो हिट एंड रन वाले यहाँ के लोग हैं, आप टिक के कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप हमारी पोस्टों में फायर करते हैं? उसके बाद जो आपका माल करते हैं, 5 से 6 आपकी टैंक पोस्टें उड़ा दी हैं, टैंक उड़ा दिए, क्रूज सारा मारा गया, एक अहम कमांडर मारा गया, लाशें छोड़ के आप भाग गए हैं। उसके बाद इंडिया की तरफ से पे झंडे खड़े करने शुरू कर दिए। तो व्हाट इज द पर्पस? जो आप अगर इंडिया से चंद टिकों की खातर ये कर रहे हो, अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? प्रॉब्लम ये सदफ इनका कि ये मर्सनरीज है। अगर अमेरिकन जब आए हुए थे यहाँ
افغانستان میں تو 40-50 کلومیٹر کے ایریا میں بانٹے ہوتے تھے. یہ وہاں پر کانٹریکٹر سے امریکن سے پراپر بھتا وصول کرتے رہتے، پیسے لیتے تھے. دے وانٹ ڈیلز، ان ڈیل چاہیے امریکہ، یہ انڈیا میں ڈیل کرنے کے لیے. دیٹ از دا اونلی پرپز. اس لیے میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بالکل اپنے آپ کو امبیرس کر رہے ہیں. پاکستان ہمسایہ ملک ہے، ریلیجیس تمارا سے تعلق ہے، کلچرل تعلق ہے. آپ کے ساتھ دونوں طرف پشتونز رہتے ہیں. ہم آپ کو ہر قسم کے لاجسٹکس بھی دیتے ہیں. ہم آپ کو گندم، چینی، فرٹیلائزر، ٹریڈ، افغان ٹریڈ، ہر چیز دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے افغان بھائیوں کو پرابلم ہے. بٹ یہ جو افغان طالبان رجیم ہے یہ الیکٹمیٹ ہے. یہ نہ یہ الیکشن کروائے ہیں، نہ یہ ان کی مرضی کی افغان کی حکومت ہے، نہ یہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے، نہ یہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے. اس لیے ان کی لیجیمیسی نہیں ہے. یہ تو مرضی کا کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ان کو رہنے دو. یہ اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی. حارث صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں افغان کیمپس کو بند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ کراچی میں قائم جو افغان بستی تھی 40 سال پرانی، اس کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے. اب یہ جو قابض افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ہے، دہشت گردی کے ساتھ ایک نیکسس بن چکا ہے. پاکستان کی جانب سے افغان پالیسی میں کسی تبدیلی کا امکان ہے، اور اگر ہے تو یہ کتنی ناگزیر ہے، کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ افغان ریفیوجی جو ہے نا، یہ یہاں سے کراچی سے بھی ان کو نکل، میں داخلہ تھا، ہم نے اس وقت 1.5 لاکھ لوگوں کو بھیجا تھا. اب ان کو ہمیں ہر حالت میں بھیجنا جو تو 15 لاکھ کے قریب پر پاکستان میں پھیلے ہوئے. اور یہ جب جائیں گے نا واپس، تو ایک تو ہمارے ملک سے کرائم ریٹ، نارکوٹکس جو ہے یہ سارے ختم ہو جائیں گے. پھر یہ نرسری ہے جہاں پر یہ آ کے سہولت کاری ہوتی تھی، ان کو ٹیررسٹ پہ چھپتے ہیں آ کے ان کو، پھر اس کے بعد یہاں سے جگہ میں چھپ لیتے ہیں، بعد میں اٹیک کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا. تھرڈ، ان کو افغان انٹرم رجیم کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہاں پر رہتے ہیں. یہ جب جا کے وہاں دیکھیں گے نا پاکستان میں جن کو آرام تھا، پھر وہاں ان کے لیے جو پرابلم ہوگی وہ سمجھ آ جائے گی. تھرڈ یہ کہ اب ہم نے ایک نیو نارمل پالیسی رکھ لی ہے، اسٹیبلش کر لی ہے کہ جب بھی اگریشن ہوگا، کوئی ایسی بات، وی ول بی ویری ہارڈ اسٹیٹ، مینس اسٹک وہ اگریسو ایٹیچیوڈ، اس کے بعد امیڈیٹ ڈیسیژن اور ڈسٹرکٹیو. نو لحاظ، ان کا ہم نے بہت لحاظ کر لیا. دے انڈرسٹینڈ یہ لینگویج جو بھی ہم نے اسٹارٹ کی ہے، اور ان کے ہم نے سارے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں. ان کے ٹیررس کے ہائیڈور ختم کیے ہیں، ان کے کیمپس ختم کیے ہیں، ان کے جو فورٹ تھے وہ ختم کر دیے ہیں. ان کی پوزیشن 32 وہاں تھی، 6 یہ ہم نے ساری تباہ کر دی. ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کا رہنا سہنا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے، بیکاز وی آر نیبرز، ہمارے بارڈر تبدیل نہیں ہو سکتے. دیٹ از دا لینگویج دے مسٹ انڈرسٹینڈ ناؤ. ویسے آپ کے خیال میں کیا ڈپلومیٹک چینل افغان حکومت، عبوری جو حکومت ہے، وہ اپنانا چاہے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ سوچ ہے ہی نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے انڈیا کی جس طرح سے انہیں سپورٹ حاصل ہے اس سارے سینیریو میں. دوسرے، ہم نہ صرف آپ ایگریشن کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو ٹریڈ بھی بہت حد تک پاکستان سے ان کا پورا لنک ہے، اس ٹریڈ سے جو دنیا سے ان کا اگر رابطہ ہے تو اس میں بھی کیا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے حارث صاحب؟ اب دیکھیں، ہم افغان جو وہاں پر ہیں نا پشتونس، ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں، ورنہ آج ہم ان کو گندم، چینی، فرٹیلائزر، یہ جو چیزیں ان کو دیتے ہیں، لاجسٹک سپورٹ اور افغان ٹرانزٹ یہ بند کر دیں تو یہ ایک ہفتہ بھی سروائیو نہیں کریں گے. یہ ہمارے گھٹنے پکڑیں گے. پر تکلیف ہوگی افغان وہاں کے عوام کو. ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو صرف پیسہ چاہیے. جہاں بھی ڈیل ہوگی وہاں یہ چلے جائیں گے. ان کو امریکن بھی پیسے دے رہے ہیں، اس کو انڈیا پیسے دے رہا ہے، چائنا مائنڈ ملین نکال رہا ہے، وہ ان کو پیسہ دے رہا ہے، اور یہ مدد سے کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے آرام سے. آئی تھنک جو اب ہم نے ان سے ایٹیٹیوڈ کیا ہے، دس از اے لینگویج انڈرسٹینڈ. ابھی ان کا کام یہ آپ دیکھیں گے 3-4 دن کے بعد یہ خود آپ کی منتیں کریں گے کہ ہمیں بس ہم نے غلطی کر لی، اور ہم آپ کے ساتھ آپ بات چیت کرنے کے تیار ہے، اور آئندہ کے لیے ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دیٹ از دا لینگویج انڈرسٹینڈ. اور اب ہم یہی کریں گے. پھر چاہے سعودی عرب ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، چائنا ہو، کوئی بیٹھے سالس بنے، گارنٹی دے کہ اب ان کی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اجازت نہیں ہوگی، پھر ہم ان سے بات کریں.
بالکل ان کی سرزمین کسی طور پر دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونی چاہیے۔ حارث صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اب جو پاکستان نے پالیسی اختیار کی ہے، پاکستان کا موقف بڑا کلیئر اور بڑے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے اب غالباً میرے خیال سے کہ ابھی تک تمام جو افغان پناہ گزین کیمپس ہیں ان کو خالی کروایا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے افغان بستیوں کو۔ کتنا اہم ہے کہ اس وقت پاکستان یہ سخت اقدامات کرے؟ یہ بہت ضروری ہے، دیکھیں، اور خالی کرنے کے بعد سے اس کو ہم مسمار کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو لینڈ مافیا تھا وہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے خالی کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے ٹرانسپورٹ بھی ارینج کی ہوئی ہے، ان کی خواتین کے لیے ہم نے بہت اسپیشل ارینج کیا، اور راستے میں ہر 6-8 گھنٹے کے بعد ریسٹ روم جگہ بنائی، وہاں یہ ریسٹ کریں گے، کھانے کا بندوبست ہے۔ وی وانٹ کی جب یہ پاکستان کی سرحد سے کراس کریں، یہ پاکستان کی اچھی یادیں لے کے جائیں، اتنا عرصہ یہ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جب افغانستان جائیں کو پتہ چلے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں اور یہاں یہ کتنے خوش رکھا ہوا تھا۔ بٹ دس ان کو اگر افغان انٹرم یہ جو گورنمنٹ ہے، افغان طالبان رجیم کو اگر ان کا خیال ہے تو کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ پاکستان سے بات کریں اور کہیں ہاں جی آئندہ ہم اپنی ساتھ بھی استعمال نہیں کر دیں گے، اب ان کو نہ لے کے جائیں۔ ان کو افغانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنے پیسے سے، ڈیل سے، اینڈ یہی ہے، یہ کوئی اسلام کے لیے کرتے۔ آپ مجھے بتائیں انڈیا میں جہاں لکھا ہوتا ہے وی لو محمد، 3000 لوگوں کو انڈیا نے کیا ہوتا ہے یہاں، اور یہ کہتے ہیں ہم اسلام ہے، ہمارا اسلام ہے۔ مجھے بتائیے کہ وہ اسلام کہاں گیا، مجھے بتائیں گے۔ یہ پرابلم نہیں ہے، اسلام ان کا کدھر گیا؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو صرف مرسیز ہیں، ان کو کوئی اسلام سے نہیں ہے، ان آدھوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لیٹ می ٹیل یو۔ اور یہ امیر متقی وغیرہ جو ہے یہ پاکستان میں ساری زندگی رہے ہیں، اربوں کا کاروبار اس کا فیملی بھائی کرتا ہے یہاں پر۔ I think we should push him also out تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ اور ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا خاموش تو ہے لیکن انڈیا کا جو اس میں کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انڈیا کی شے پر ہی یہ تمام تر کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بات افغانستان کو سمجھنی چاہیے کہ ان کے اپنے ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ ساتھ ساتھ آپ کی بارڈر ملتی ہو، آپ کی جیوگرافی ملتی ہو، تو پھر آپ کو بھی ایک کو ایگزسٹنگ والے صورتحال پہ جانا چاہیے۔ اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں پناہ گزین کیمپس کی، تو آپ کو یاد ہوگا سائم کے لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا ایک بڑے سسٹمیٹکلی جو ہے وہ یہ طے کیا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو یہاں پر افغان رہتے ہیں ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا۔ اس کے لیے مختلف ٹائم لائنز دی گئی تھیں، ڈیٹس دی گئی تھیں، نمبرز بتائے گئے تھے، جی اتنے افغان جو ہیں اس بار بھیجے جائیں گے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے جی جو کیمپس خالی ہوئے ہیں، خاص طور پہ جی تھانہ گلشن مہمان میں جو افغان پناہ گزین کیمپ تھا، وہاں پہ 3000 سے زائد جو گھر خالی ہوئے ہیں، اب وہاں پہ لینڈ مافیا سرگرم ہو گئی۔ سوچیں ایک کے بعد ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے آلریڈی انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا موقف بڑا کلیئر ہے۔ پاکستان نے سختی سے، اب کوئی ڈیڈ لائن نہیں، کوئی کچھ نہیں، اب یہ جو افغان ریفیوجی کیمپس تھے ان کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ افغانیوں کے خالی گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جگہ نہایت قیمتی جگہ ہے جو سپر ہائی وے سے قریب واقع ہے۔ اب صورتحال کیا ہے وہ ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے، لیکن ایک مسئلہ ختم کرتے ہیں، دوسرا مسئلہ وہاں پر لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اکثر جو خبریں آتی ہیں کیا ان میں صداقت ہوتی ہے کہ نہیں، اس کو ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ کون ہے، کیا واقعتاً جی وہاں پر قبضہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس طرح کی جو خبریں ہیں ظاہر ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جی سچ جو ہے وہ سامنے آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن وہی آپ کی بات کہ یہ جو ایک مرحلہ وار چیزیں ہو رہی تھیں انڈر دا سپرویژن آف دا گورنمنٹ، وہ ایک الگ سسٹم ہے۔ اور اس طریقے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، آئی تھنک ادھر بھی واچ ہوگا گورنمنٹ کا کہ بھائی کہیں پر اس طرح کا مافیا سرگرم نہ ہو جائے، جبکہ کراچی والے جی ویسے ٹو بی آنیسٹ اس فنومینن سے جو ہے وہ بہت فیملیئر ہیں، تو لیکن اس کا سدباب ہونا بہت ضروری ہے۔ سدباب ہونا ضروری ہے۔ ہم بھارت کی بات کر رہے تھے تو بھارت میں تو اس وقت صف ماتم بچھا ہوگا، اور جب حارث صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ مرسنریز ہیں اور وہ کرائے کے جو طالبان ہیں وہ کرائے کے فائٹرز ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے 11-12 تاریخ کو جو انہوں نے مار کھائی پاکستان، اس کے بعد پھر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اب جو افغان ریفیوجی کیمپس ہیں، افغان پناہ گزین کیمپس، ان کو خالی کروایا جا رہا ہے، اور یہاں پر مسئلہ بھی ہے کہ لینڈ مافیا سرگرم ہو گیا ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ
اس وقت جو ہے جو کیمپس خالی ہوئے ہیں وہاں پر سوشل میڈیا سے بڑی خبریں آتی ہیں، تو وہاں سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی جو انہوں نے گھر خالی کیے ہیں 3000 کے قریب بتائے جا رہے ہیں، وہاں پر جی قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پر جو یہ خبریں چلیں اس میں جی کتنی صداقت ہے؟ اب ظاہر ہے اس سارے سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا. بالکل جی، تو ہمارے ساتھ ڈی آئی جی موجود ہیں. بہت شکریہ عرفان بلوچ صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. عرفان بلوچ صاحب، ابھی تو یہ جو کیمپس تھے دو دن نہیں ہوئے ان کو خالی ہوئے ہوئے، اور 2 دن میں قبضہ مافیا بھی آ گئی تھی بڑی تعداد میں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ذرا پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے گا. جی میں آپ کو تھوڑا تو یہ بریف کروں کہ افغان کیمپ یہ 1985 کے بعد یہاں پہ اسٹیبلش ہوا تھا، اور میرے خیال میں یہ جو پاکستان یا ایسے سمجھے کہ کراچی یا سندھ میں سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ تھا، اور اس میں جو افغانیوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 30,000 کے قریب تھی. تو جب یہ ریفیوجیز کی واپس بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، گورنمنٹ کی پالیسی آئی، تو ہم نے ان کو پھر پش کیا، اور وہ 3 فیزز میں ہم ان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور 30,000 میں اب وہاں پہ صرف 2,000 کے قریب لوگ بچے ہیں، اور جن کو بھی ہم جلدی واپس بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو گھر انہوں نے خالی چھوڑے تھے، کیونکہ بیسیکلی یہ جو افغان کیمپ ہے یہ ایم ڈی اے کی لینڈ ہے، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے، اور گورنمنٹ نے ہی ان کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ لینڈ دی تھی. لیکن جب یہ خالی کر کے واپس جانے لگے تو انفارچونیٹلی وہاں پہ کچھ لوگ ایمرج ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم وہ جو گھر خالی چھوڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں. اور تو وہاں پہ جو سچویشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے پھر میں نے کل ایک کمپریہنسو قسم کا ایک لیٹر لکھا اپنے ایڈیشنری صاحب کو اور اپنے ہوم سیکرٹری صاحب کو، اور ان کو یہ میں نے بریف کیا کہ جلد از جلد ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ایم ڈی اے بھی ہو، پولیس بھی ہو، کنسرن ڈی سی بھی ہو، اور یہ سارے ڈپارٹمنٹس مل کے اس لینڈ کو قابو کریں اور اس کا کنٹرول حاصل کریں تاکہ یہاں پہ کوئی قبضہ نہ ہو سکے. یعنی کہ ابھی ایز وی اسپیک ناؤ عرفان صاحب، کیا وہاں پر کچھ گھر کیا قبضے میں ہیں کسی کے؟ ابھی انہیں خالی کرانا ہے پولیس کی جانب سے؟ نہیں، اس میں پھر یہ ہوا کہ کل پھر ہم نے ایک حکمت عملی بنائی، اور کمشنر اسٹاف سے ہم نے ڈسکس کر کے پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم وہاں پہ ایک گرینڈ آپریشن کرتے ہیں، اور جو گھر خالی ہیں یعنی کہ جن کے اوپر خطرہ ہے کہ وہاں پہ آگے لوگ قبضہ کر لیں گے، ہم نے یہ سوچا کہ ان کو ہم ڈیمولش کریں گے، ان کو ختم کریں گے تاکہ وہاں پہ کوئی قبضہ نہ ہو سکے. تو وہ آپریشن ابھی جاری ہے وہاں پہ، اور بڑے ہی کامیاب طریقے سے جاری ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کے دن میں اور کل تک ہم سارے گھر جو خالی ہو گئے تھے ان کو ہم ڈیمولش کر لیں گے، اور زمین جو ہے وہ واپس ایم ڈی اے کی کسٹڈی میں دے دیں گے. واپس ایم ڈی اے کی کسٹڈی میں جائے گی. عرفان صاحب، کوئی ریزسٹنس تو نہیں آ رہی؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ریزسٹنس نہیں آ رہی، اور ہم نے کافی بڑی تعداد میں پولیس وہاں پہ ڈپلائی کی ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ وہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، ہم کامیابی سے آپریشن کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عرفان بلوچ ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال بات کر رہے تھے. ہمارے نمائندے نذیر شاہ، ان سے ذرا جانتے ہیں کہ وہاں صورتحال ایکچولی میں ہے کیا، اور واقعتاً جو یہ بتایا جا رہا ہے جی، اور یہ زمین جو ہے اس کی ویلیو، اس کی لوکیشن، کیونکہ کراچی میں خالی گھر، خالی پلاٹ جو ہے نا بڑا جی قیمتی ہوتا ہے، اس کا حصول بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ بڑی پرائم لوکیشن پر ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس میں کوئی ریئل اسٹیٹ کا ایڈورٹیزمنٹ ہے. خیر، نذیر آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا بتائیے گا مجھے کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے. عرفان بلوچ صاحب سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ریزسٹنس کوئی نہیں ہے، یہ کوشش کی گئی تھی لیکن ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں پولیس ہوگی اور تمام تر متعلقہ لوگ ہوں گے، اور ایم ڈی اے جو ہے پھر اس کے حوالے کر دیا گا. ابھی یہاں پر قبضہ مافیا ہیں کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں صدف، میں اس وقت کراچی کی اس اہم اور بڑی افغان بستی میں موجود ہوں جو 1984 میں آباد کی گئی تھی، اور کراچی میں پہلی مرتبہ اتنے سالوں کے بعد جا کر یہاں پر گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے. اس سے پہلے افغانوں کا انخلا کا سلسلہ کیا جاتا تھا، ان کو بھیجا جاتا تھا، وہ پھر واپس آتے تھے، پھر بھیجا جاتا تھا، پھر واپس آتے تھے. لیکن اس وقت جو ملکی یا بین الاقوامی صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت حکومت سنجیدہ نظر آتی ہے، اور نہ صرف افغانوں کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے بلکہ جس جگہ پر وہ رہتے تھے
تو اس پوری جگہ کو مسمار کیا جا رہا ہے. یہاں پر MDA, رینجرز, ضلع انتظامیہ, پولیس, اینٹی انکروچمنٹ تمام موجود ہے. یہاں کی کیمرہ مین اگر آپ کو سڑکیں دکھا سکے, پکی سڑکیں جو شاید آپ کے ہمارے گھر کے باہر اس طرح کی پکی سڑکیں موجود نہیں ہوں گی. اتنی بہترین یہ جگہ ہے. اور یہ گلشن میں معمار یہ تھانے کی یہ حدود لگتی ہے, ناردرن بائی پاس کا یہ آپ علاقہ دیکھ سکتے ہیں جو گائے منڈی کی طرف بھی جاتا ہے. یہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں نفری موجود ہے. آپریشن شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر انفورسمنٹ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی موجود ہے, فاروق بگٹی. آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنی نفری یہاں پر موجود ہے, کتنے مکانات ہیں اور کب تک ان کو ختم کیا جائے گا, دشوار کیا جائے گا؟ سر تقریباً 3000 کے قریب مکانات ہیں اور نفری تو ہمارے پاس انف ہے. بھاری نفری ہم نے منگوائی ہے اور رینجر ریونیو ہمارے ساتھ ہیں جس کی مدد سے جو ہے نا ہم ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے بیلیٹڈ سیکٹر ہیں جن کے اوپر قبضہ ہوا تھا. یہ اندازاً کتنے کی مالیت, ایک رفلی آئیڈیا کتنی مالیت کی ہوگی, زمین کتنی ایکڑ ہے؟ سر تقریباً 214 ایکڑ ہے اور یہ بلینس آف روپیز میں چلی جاتی ہے. اچھا ہاں ہاں بالکل. دیکھیں یہ بلینز کی قیمتی زمین ہے. اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک جگہ کو مسمار کیا جا رہا ہے. اسسٹنٹ کمشنر منگو پیر بھی یہاں پر موجود ہے جن کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس سے کچھ روز قبل بھی آپ آئے تھے, آپ پہ جو شرپرسوں نے حملہ کیا تھا, آپ کی گاڑی پوری تباہ کر دی تھی. آج کیا صورتحال ہوئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں نفری بھی کافی ہے. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم پورے فورسز کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور تقریباً 214 ایکڑ جو ہے یہ زمین ہے جو اربوں روپے کی مالیت کی ہے. اور کافی جب یہ افغان یہاں سے مائیگریٹ واپس چلے گئے تھے تو لوگوں نے یہاں پہ آ کے پھر اپنا قبضے وبضے بنانے شروع کر دیے تھے. اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلا تو ہم نے یہاں پہ گرینڈ آپریشن شروع کیا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی. اچھا یہ بتائیے گا, کل یہاں پر کچھ لوگ گھسے ہیں, یہاں کے دروازے نکالے ہیں, لوہے چوری کیے. کل بہت بڑی تعداد یہاں موجود تھی, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہیں, تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ جی ابھی وہاں پہ راستے میں ہی ان کے کچھ شاپس وغیرہ ہیں, وہاں پہ کچھ مٹیریل پڑا ہوا ہے تو وہ ہم بعد میں ان کو جو ہے اپنے مطلب وہ یہی اطراف کے لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت پہ حملہ کیا تھا؟ ہاں موسٹلی کچھ باہر سے بھی آئے تھے جو دوسروں کو میسج کر رہے تھے کہ یہ ابھی آ گئے, خالی ہو گئی ہے ایک بستی جو ہے. اور یہ آپ کو سامنے ہے کہ تقریباً 3000 سے اوپر یہ یہاں پہ مکانات تھے جو خالی پڑے ہوئے تھے. ہاں بالکل. دیکھیں 16,000 سے زائد افغان یہاں پر مقیم تھے جس میں سے 14,000 سے زائد جا چکے ہیں. تقریباً 1,000 سے زائد یہاں پر ابھی بھی بتایا جا رہا تھا موجود ہے. یہاں پر بھاری نفری اندر گلیوں تک موجود ہے. یہ وہ افغان بستی ہے جس کا اکثر و بیشتر ذکر آتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر یہاں پر آپریشن ہو جائے تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم یا جرائم کی وارداتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے. یہاں پر صرف دکانیں یا مکان نہیں, یہاں ہر وہ تعمیرات جو ایک بلاک بھی لگا ہوتا اس کو یہاں پر مسمار کیا جا رہا ہے. یہ خصوصی مناظر ہیں جو ARY کی اسکرین پہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے, جو آپریشن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب ہر وہ جگہ جہاں پر کوئی بھی غیر قانونی مقیم ہے تو زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی اور کسی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نذیر, ہمیں بتا رہے تھے. اور جی 16,000 یہاں پر افغان پناہ گزین جو رہائش پذیر تھے, اب اس میں سے 14,000 جا چکے ہیں. تو وہ صورتحال اس وقت بتا رہے تھے اور تمام ترجیح نظریں ہیں کہ یہاں پر قبضہ مافیا جو ہے وہ سرگرم نہ ہو. تو ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد چڑھائی دے وداس. اچھا جی, ذرا بات کرتے ہیں KP کے نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری سے متعلق. کل ہوا کیا؟ کل جی عدالت کا فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ جی گورنر جو ہیں وہ بلا کسی تاخیر کے KP کے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں. پشاور ہائی کورٹ نے PTI کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا اور چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر KP نو منتخب وزیر اعلیٰ سے آج شام, یعنی آج کے دن کا دن طے ہوا, آج شام 4 بجے حلف لیں گے اور حلف برداری کی تقریب آج پھر گورنر ہاؤس پشاور میں ہونے جا رہی ہے. گزشتہ روز کراچی میں تقریب سے خطاب میں پھر چیئرمین PP بلاول بھٹو صاحب نے گورنر خیبر پختونخوا کو ہدایت کی کہ آپ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ جائیں واپس اپنے صوبے میں اور جا کے آئینی ذمہ داری پوری کریں. بیسیکلی رضا ربانی صاحب کی کوئی وہ ناول کی تقریب رونمائی تھی, وہاں پر بلاول صاحب جو تھے وہ خطاب کر رہے تھے اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ مراد علی
شاہ صاحب بھی تھے, فیصل کریم کنڈی صاحب بھی تھے. اب اس تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے سندھ حکومت کے منصوبوں کی تفصیل بتا دی. دو جو اہم چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی, اس میں ایک تو یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ خیرپور کا جو اکنامک زون ہے وہ پوری دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ اینڈ سیکنڈ بیسٹ اکنامک زون ہے. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ نیپال کا سب سے زیادہ گھر بنانے کا ریکارڈ مراد علی شاہ کی سندھ حکومت نے توڑا. تو آپس میں تقسیم نہ ہو, ہمیں مل کر دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے. اچھا, کنڈی صاحب کو انہوں نے کیا کہا, ذرا وہ سنواتے ہیں آپ کو. گورنر صاحب, آپ کے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری پورا کرے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات رہی. ایک تو گورنر جو کراچی میں موجود تھے کے پی کے, اور پھر ان کو بلاول صاحب نے باقاعدہ پوری اس تقریب میں مخاطب کر کے کہا کہ بھائی آپ جائیں اور آئینی ذمہ داری پوری کریں. اچھا, اب ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک چپکلش جاری تھی, اس میں سیز فائر تو ہو گیا تھا, بٹ اس کے باوجود سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں مہم پر پیپلز پارٹی کے تحفظات جاری ہیں, اور نون لیگ سوشل میڈیا پر اب بھی پیپلز پارٹی جو ہے مہم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمارے مخالف مہم چل رہی ہے, قیادت کو آگاہ کر دیا ہے, اور یہ معاملہ اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں زیر غور لایا جائے گا. سوچیں, پھر بات گھوم پھر کر وہیں پر آ گئی ہے. سو پنجاب میں کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اور پھر اس سے پہلے جو دونوں جماعتوں کے وفد ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور طے ہوا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا. کافی عرصے بعد بلاول صاحب نے لب کشائی کی ہے سارے صورتحال پہ, لیکن ہم ذرا بات کرتے ہیں دو امپورٹنٹ ایشو ہیں. ایک تو یہ ایشو پیپلز پارٹی نون لیگ کا, دوسرا جو حلف برداری تقریب ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما وزیر مملکت حذیفہ رحمان موجود ہیں. تھینک یو سو مچ حذیفہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ایک ٹائم تو یہ تھا جب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جی کہ کیسے وفاق سے وہ تعلق بنائیں گے, وزیر اعلیٰ کیسے بن پائیں گے, اور عدالت بھی جانے کا سوچا تھا کے پی کی اپوزیشن جماعتوں نے, بٹ پی ٹی آئی چلی گئی عدالت اور وہاں سے فیصلہ بھی آ گیا. اب آج ہونے جا رہی ہے حلف برداری کی تقریب. سو اس ساری صورتحال پر نون لیگ کا کیا موقف ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے آپ وفاق میں آپ سے لنک بنانا ہے, آپ سے کنیکشن بنانا ہے, تعلق بنانا ہے کے پی کی حکومت نے. جی بہت شکریہ. جی آپ کے سوال کے دو حصے ہیں, دونوں پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلا تو یہ کہ ہمارا نقطہ نظر تھا کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چیف سیکریٹری اپنے ایکسیپٹیشن جی ڈی کو کہہ کر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول جاری ہوتا ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہوا. 11 تاریخ کو وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ دیا, اور اس استعفے سے پہلے ہی جو سابقہ استعفیٰ تھا جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ہوا تھا, اس کی روشنی میں اسپیکر نے شیڈول جاری کر دیا. اور ہمارا نقطہ نظر تھا کہ اگر استعفیٰ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا تو شیڈول جاری کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا نقطہ نظر کو پشاور ہائی کورٹ نے مسترد کیا, اور کل انہوں نے ہدایت کی کہ آج شام 4 بجے آپ جو ہے اس کا حلف لیں. لیکن یہ اپیلیبل آرڈر ہے. ایک تو ہم اس کی اپیل ضرور کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپیل میں جائیں گے, اور ہمیں حتب الوسع اس پوری امید ہے. آپ حلف برداری سے پہلے کریں گے, اور کیا اپیل میں موقف اپنائیں گے؟ جی صدر صاحبہ, میرا جو نقطہ نظر اس میں ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا, ایک تو مجھے آواز میری واپس آ رہی ہے, اگر اس کو کائنڈلی کہہ دیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں, آپ کنٹینیو کیجئے. جی اچھا, جی میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں یہی پلی رکھیں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن کے نیچے لاء بنتے ہیں اور لاء کے نیچے رولز بنتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے اگر کانسٹیٹیوشن خاموش ہے تو ہم خود سے کوئی فیصلہ لے لیں. رولز آف بزنس موجود ہے, اور رولز کے تحت وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہونے کے بعد اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد گورنر کی ایڈوائس پہ اسپیکر جو ہے وہ سیشن بلاتے ہیں, اور پھر الیکشن کا شیڈول جاری کیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ کا. لیکن یہاں وہ پروسیس جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں اسی کی روشنی میں سارا پروسیس کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر انفارمیشن کے لیے اگر میں ایک گزارش کروں, کل رات گئے ایک انٹرویو میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ اس لیے آج حلف لیں گے وزیر اعلیٰ جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان سے, کیونکہ جب علی امین گنڈاپور صاحب نے فلور آف دا ہاؤس آ کر ہی بتا دیا جی کہ انہوں نے ریزائن دے دیا ہے, تو اٹ مینس کہ اب ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے, باقی سب فارمیلٹی ہے. پھر کیا رہ آپ کی اپیل پھر کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ اگر آپ میری بات میں آپ کو سمجھا سکوں
میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ علیمن گنڈاپور نے 2 استعفے دیے ہیں۔ پہلا استعفیٰ تو انہوں نے ٹائپنگ کر کے بھجوایا، جس پہ گورنر نے کہا نہیں آپ ان رائٹنگ جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے، اور آئین اس کے بارے میں واضح ہے، آرٹیکل 130 سب سیکشن 8۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ سے لکھ کر استعفیٰ بھجوایا، لیکن اس سے پہلے اسپیکر جو ہے پشاور اسمبلی، انہوں نے وزیر اعلیٰ، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا۔ تو یہاں پر یہ تضاد موجود ہے، اگر نئے وزیر اعلیٰ کا شیڈول استعفیٰ ان کا گورنر ہاؤس کو موصول ہونے کے بعد جاری ہوتا تو ان کا یہ سٹانس بن سکتا تھا کہ چونکہ ہم استعفیٰ دے چکے ہیں اور استعفیٰ جو ہے وہ کمپلشن ہے گورنر پہ اس کو ایکسیپٹ کرے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ہی شیڈول جاری کر دیا، اس لیے اس گراؤنڈ کے اوپر یہ سارا پروسیس کلعدم قرار ہو جائے گا۔ گورنر اور اس صاحب کے کے بعد علم میں یہ بات نہیں ہے، اور جو آج وہ حلف لیں گے پھر وہ بھی کیا غیر آئینی ہوگا؟ نہیں گورنر صاحب کے بالکل علم میں بات ہے، اور گورنر صاحب نے ظاہر ہے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ 2 سگنیچر میں تضادات ہیں، لیکن یہاں پر اس وقت جوڈیشل آرڈر موجود ہے۔ جوڈیشل آرڈر کی روشنی میں ہم انڈر پروٹیسٹ جو ہے وہ گورنر صاحب استعفیٰ لے رہے ہیں، اور اس کو ہم اپیل کریں گے۔ اس کے بارے میں گورنر فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے، کل اٹارنی جنرل آفس نے پورا دفاع کیا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنا ایک نقطہ نظر رکھا ہوا تھا، ذہن بنایا ہوا تھا۔ میں ان کی ذات پہ بالکل تنقید نہیں کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی طرح کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز مینیج ہیں، اس طرح کی بات کرنی، انہوں نے ہماری بات نہیں سمجھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈی بی میں لے کر جائیں، ڈویژنل بینچ میں اپنی بات سمجھا سکیں، اگر وہاں نہ سمجھا سکے سپریم کورٹ کا آپشن موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ جی ہم شاید جو ہے سہیل افریدی صاحب جو ہے جس طریقے سے آئے ہیں وہ اس جگہ پہ براجمان بھی ہو جائیں گے، میرے خیال سے بڑا مشکل ہوگا، اور اس الیکشن کے پروسیس کو کلعدم قرار دلوانے کے بعد دوبارہ سے نیا پروسیس ہوگا، اور اس کے بعد ریس ہے، میدان ہے، جو دوڑ سکتا ہے وہ دوڑے گا۔ جب آپ کے ایک فریق گورنمنٹ کا اپنا خود نمائندہ حلف لے لے گا تو پھر آپ کی جو لیگل اس وقت پوزیشن ہوگی وہ کہاں سٹینڈ کرے گی؟ تو عدالت جائیں گے آپ، ظاہر ہے آپ کا رائٹ ہے، بٹ جب اگر وہ حلف لے لیں، آرڈر ایک تو اپیلیبل آرڈر ہے، جی عرض بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ آرڈر اپیلیبل آرڈر ہے، لیکن اپیلیبل آرڈر پہ جب تک سٹے نہیں ہو جاتا تب تک یہ بائنڈنگ ہے کہ اسی کمپلائنس کی جائے۔ تو چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، یا چاہے کوئی وزیر ہو، ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اسی کمپلائنس تو ہم نے کرنی ہے۔ بٹ گورنر وفاق کا بھی نمائندہ ہے نا، میں جا رہے ہیں ان دا مین وائل، اور آپ وفاقی حکومت ہیں۔ لیکن دیکھیں نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی حلف لینے پہ تیار ہوتا اگر جوڈیشل آرڈر موجود ہوتا، لیکن ہم سبجیکٹ ٹو اپیل ہے تو ہم اس کی اپیل کریں گے، اور اپیل کے بعد جو اس کے نتائج آئیں گے، اگر اپیل کے اندر ہماری اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری کاروائی قلعدم قرار ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی حلف بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ جو پورا پروسیس ہے ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ ہوگا اور یہ سارا پروسیس انڈو ہوگا اور دوبارہ سے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ باقی آپ نے دوسرا سوال بھی مجھ سے کیا تھا سہیل افریدی کے حوالے سے، دیکھیں سہیل افریدی کی ذات پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ان کی شکل پہ اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے سٹانس پہ اختلاف ہے۔ جس طریقے سے پرسوں انہوں نے اسپیچ کی اسمبلی میں، وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے کرسی کو ٹھوکر مارنا اور کہا میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا۔ ایک تو ہر بندہ کان کھول کے سن لے، یہ میرے لیے بھی ہے، سہیل افریدی کے لیے بھی ہے، ریاست کی ایک پالیسی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 80,000 دہشت گرد آ کر کے پی کے میں جی حذیفہ آپ کی آواز بریک ہو گئی، بتانا ہے کہ ملٹری آپریشن کے بغیر امن۔ جی حذیفہ آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں، اور حذیفہ کہہ رہے تھے جی ان کو جو وہ انہوں نے سٹانس لیا ہے، یعنی کہ جو سہیل آفریدی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سی ایم بننے جا رہے ہیں، آج حلف لیں گے، ان کے سٹانس میں انہیں اعتراض ہے کہ جو وہ ایک سوچ رکھتے ہیں اور جو آ کر انہوں نے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا اس دن ووٹ حاصل کرنے کے بعد، اس حوالے سے حذیفہ بات کر رہے تھے۔ باقی حذیفہ کا یہ کہنا جی کہ اب حلف بھی لے لیں، گورنر اگر حلف بھی لینے باوجود اس کے گورنر جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور انہوں نے خود رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ جب عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے تو پھر ہم اس پہ حلف لیں گے۔ حذیفہ آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ جی آپ کہہ رہے تھے ان کے پالیسی بیان سے متعلق۔ جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر سہیل افریدی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن کر آپریشن میں رکاوٹ بنیں گے یا وہ طالبان کے سمپیتائزر بنیں گے، کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف بار بار کے پی کے میں آپریشن نہ کرنے کی جو بات کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں اس تحریک طالبان پاکستان کے جو 80,000
दहशत गर्द आकर KPK में आबाद हुए, इन्होंने पूरी सहूलतकारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, और इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब और ANP के लोगों को हरवाने में पूरा किरदार अदा किया, लोगों को कंपेन नहीं चलाने दी, प्रिजाइडिंग अफसरान को डराया धमकाया। फॉर्म 45-47 का जो ताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में नून लीग को देती है, वही ताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को GOI फे और ANP KPK में देती है। और वजह यह है कि ये 80,000 लोग जो आकर KPK में अफगानिस्तान से आबाद हुए, आज दहशतगर्दी कर रहे हैं, इन्होंने पूरी सहूलतकारी की है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजबूरी है कि वो बार बार ये बात कहे कि हम ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जो उन्होंने एक रिवॉर्ड लिया था 8 फरवरी 2024 को इसी TTP से, आज उसको लौटाने का टाइम है और लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियासत की पॉलिसी इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, चूंकि ये 80,000 लोग ऑपरेशन राह रास्त राह निजात के बाद कुछ भाग गए थे, कुछ जहन्नुम वासिल हुए थे, आज ये लोग फिर KPK में आ गए हैं, वहां का लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने तबाह कर दिया है, थानों पे कब्जा कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से वजीर आला थे, वो मगरिब के बाद डेरा इस्माइल खान की सड़कों में नहीं निकल सकते थे, वहां पर ये तालिबान नाके लगा लेते थे। अगर आज सुहेल अफरीदी साहब इन तालिबान की सपोर्ट करेंगे तो फिर याद रखें कि आइन के अंदर मुतलका क्लॉज मौजूद है, और सुहेल अफरीदी साहब एक ग्रेड 18 के सेक्शन अफसर के एक नोटिफिकेशन की मार है, इसलिए ऐसी बातें ना करें कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा या मैं वफाक की पॉलिसी के खिलाफ जाऊंगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा जी। अब इरादा रखती है हुकूमत जनाब के एक बार फिर से अपील में जाएगी वज़ीर आला KPK इशू को लेकर। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। शिरायत दिया बता। वेलकम बैक। जरा क्रिकेट के मैदान से भी आपको खबरें दे देते हैं थोड़ी सी। लाहौर टेस्ट इंतहाई सनसनीखेज मरहले में जनाब दाखिल हो चुका है और आज मैच को चौथा और यकीनन आखिरी दिन साबित होगा। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 8 विकेटें, जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए मजीद 226 रन की ज़रूरत है। और मैच के तीसरे दिन शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका को 269 रन पर ढेर कर दिया। नुमान अली ने 6 और साजिद खान ने 3 शिकार किए। अच्छा जी, दूसरी इनिंग में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक मरतबा फिर से सिर्फ 167 रन पर ही ऑल आउट हो गया और एक मौके पर 150 रन पर 5 विकेटें गिरी थी, लेकिन इसके बाद सिर्फ 17 रन का इजाफा हुआ और बाकी खिलाड़ी भी चलते बने। तो जनाब ये सूरत हाल है। आज ज़रा बात कर लेते हैं, शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी से हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आज फैसला कुन दिन हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से हमने देखा कि सूरत हाल ये बन गई है। अब किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको मामला? देखिए, पाकिस्तान की टीम फेवरेट है, इसलिए कि इस पिच पे बैटिंग करना मुश्किल है, स्पिन हो रही है। नुमान अली बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में, साजिद खान बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में। पहली इनिंग्स में उन्होंने वो सिर्फ 3 ही विकेटें ली थी, लेकिन ज़ाहिर मुतमन्नी होंगे कि उन्हें ज़्यादा विकेटें मिले नुमान अली से। दोनों का बड़ा अच्छा प्लेयर है और जनूबी अफ्रीका को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की पिचों पर खेलने का। तो पाकिस्तान फेवरेट ज़रूर है, लेकिन जिस तरह कल पाकिस्तान ने बैटिंग की बहुत ही मायूस कुन थी। उन्हें शायद ये बहुत बड़ा फ़ख्र था कि हमें 109 रन की लीड मिली है, तो हम जैसे भी बैटिंग करेंगे हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता टेस्ट मैचों में। अगर एक लंबी पार्टनरशिप लग गई जनूबी अफ्रीका की तो पाकिस्तान को मसाइल हो सकते हैं। ऑल्दो कि पाकिस्तान की टीम ये टेस्ट मैच जीत। शाहिद भाई, मिडिल ऑर्डर बड़ा बुरा परफॉर्म किया और हमने देखा कि सिर्फ 17 रन का इजाफा किया और 5 विकेटें गिरी। तो आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार खिलाड़ियों को ठहराना चाहिए या पिच वाला इशू ही है ये भी? देखें, पिच में इतने कोई सांप नहीं थे, इतनी लंबी कोई टर्न नहीं हो रही थी, लेकिन बड़ी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की और ये पाकिस्तान की टीम का खासा रहा है। चाहे वो T20 टीम हो, चाहे वो वनडे की टीम हो, चाहे वो टेस्ट की टीम हो। और ये काफ़ी अर्सा हो गया कि पाकिस्तान विकेटें खोता है तो लंबी एकदम 5-6 विकेटें एक साथ गिर जाती हैं, ऐसा कोलैप्स होता है। पहली इनिंग्स में देखें तो 199 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई, फिर 262 या 267 का ऐसा स्कोर था, उस पर 3 विकेटें गिर गई। तो आना जाना लगा रहता है पाकिस्तानी बैट्समैनों को। जिन प्लेयरों ने पहली इनिंग्स में स्कोर कर लिया था उन्होंने दूसरी इनिंग्स में नहीं किया, वो बहुत पुरएतमाद हो जाते हैं कि नहीं हम भाई इमामुल हक की बात कर रहे हैं ना। पहली इनिंग्स में उन्होंने 93 रन बनाए और फिर हमने देखा जब दूसरी इनिंग्स में उन्होंने आगाज़ में ही आगे निकलकर शॉट मारने लगे, फिर स्टंप हो गए। इसी तरीके से बाबर की भी हम बात करें, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब ज़रा बाबर जो है वो खुलकर उनकी फॉर्म जो है वो वापस आए। बिल्कुल ऐसा ही है। बाबर आजम से लोग बड़ी उम्मीद रख रहे हैं कि वो किसी तरह से सेंचुरी बनाते। कल लंबी
और कोई 70-80 पे नॉट आउट होते, तो आज उनकी सालगिरह का दिन है, आज 15 अक्टूबर है, आज वो 31 साल के हो गए, तो लोग ये तमन्ना कर रहे थे कि सालगिरह वाले दिन वो बैटिंग कर रहे होंगे, लेकिन अब वो फील्डिंग कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि आज पाकिस्तान जीते ताकि वो अपनी सालगिरह अच्छी तरह से मना सकें। बाबर आजम मायूस कर रहे हैं, और भी बैट्समैन हैं, जैसे इमाम की आपने बात की, पहली इनिंग्स में अगर आपने तो दूसरी अच्छा स्कोर करें, अभी आप स्पिनर की पहली गेंद खेल रहे हैं और आपने निकल के जंप आउट किया और हवा में आप बीट हो गए और स्टंप हो गए। इसी तरह सऊद शकील पहली इनिंग में 0 पर आउट हुए थे, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, चाय का आखिरी ओवर था, चाय के ब्रेक पे जाते, अच्छी चाय पीते, केक रस खाते, बिस्किट खाते और आपके वापस बैटिंग करते, लेकिन उन्होंने चाय के आखिरी ओवर में इतना बुरा एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। वो पाकिस्तान की बैटिंग की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी है, बड़े अच्छे प्लेयर है टेस्ट मैचों के, लेकिन जिस तरह उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, मैं अगर कोच होता तो उनको करता $200-300। नोटेड। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार बहुत सी खबरें लिए, बहुत से मज़े के सेगमेंट्स लिए एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात कर लें थोड़ी ज़रा खुराक के हवाले से और गंदम के हवाले से इस घंटे के शुरू में। तो खैबर पख्तूनख्वा में 75% फ्लावर मिल्स बंद होने की वजह से आटे की किल्लत का खदशा हो गया है। अच्छा, खुराक का जो किल्लत का खदशा है ना, ये तो सैलाब के वाले सारे स्पेल के बाद से ही हमें कई सूबों में, कई शहरों में नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मामला अब ये है कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ये कहते हैं कि पंजाब से आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी के बायस सूरत हाल ख़राब है। अगर पाबंदी ख़त्म नहीं की गई तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अच्छा, आप ये देखें जो बताया जा रहा है 75% जी फ्लावर मिल्स जो हैं वो बंद होने का खदशा है, और गंदम और आटे की तरसील के बायस अब क्या होगा, ज़ाहिर है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। जब इस पर पाबंदी होगी तो फिर आटे की कीमतों में भी इजाफा होगा, विच इज़ नेचुरल, और मुनाफा खोर जो हैं उनके तो मज़े हैं वो सरगर्म हो गए। 20 किलो आटे का जो थैला है वो अगस्त में अगर हम बात करें तो 1600 रुपए का फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत की अगर हम बात करें, हम अक्टूबर में इस वक्त बात कर रहे हैं, तो ये 3000 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 80 किलो आटे के थैले के दाम 13000 तक पहुंच गए। सो अब ऐसी सूरत हाल में आवाम ज़ाहिर सी बातें परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे वो हमें ज़रा सूरत हाल बताएंगे कि क्या इसमें है और इस वक्त मज़ीद क्या किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बेरोज़गार होने का भी खर्चा है। तो नवाब शेर से जानते हैं, बताइएगा नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम का बंद शिद्दत इख्तियार करता रहा है, और पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर फ्लोर मिल्स बंद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सूबे में 280 से लेकर 290 तक फ्लोर मिल्स है, जिनमें से 75% से ज़्यादा फ्लोर मिल्स जो है वो बंद हो चुके हैं। फ्लोर मिल बंद होने से न सिर्फ आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बल्कि इनसे वाबस्ता अफराद जो है वो काफ़ी हद तक बेरोज़गार हो चुके हैं। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक हर फ्लोर मिल के साथ जो है वो 100 से ज़ायद मज़दूरों का रोज़गार वाबस्ता है, जो कि अब बेरोज़गार हो चुके हैं और उनके ख़ानदान जो है वो फाकों पर उतर आया है। खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से भी जो है वो अपील की है कि वो गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाए, ताकि खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की तरसील शुरू हो जाए और फ्लोर मिल्स जो है वो दोबारा से चालू हो सके, और जो गंदम और आटे का बहरान सूबे में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है उन पर काबू पाया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक अगर पंजाब ने गंदम पर से पाबंदी ना हटाई तो जो बाकी फ्लोर मिल्स है वो भी बंद हो जाएंगे, और सूबे में जो है वो आटे और गंदम का बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा, और उनकी किल्लत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी अच्छा जी, अब इसका जो बोझ है वो अल्टीमेटली पड़ेगा आम आवाम के ऊपर, जिनको मिलेगा गंदम महंगा। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपये का था, अब आप देखें कि डबल, ऑलमोस्ट डबल उसकी कीमत हो गई, 3000 रुपये तक पहुंच गया। 80 किलो आटे का थैला का दाम था 13000 तक वो पहुंच गया है। पंजाब से आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने का मुतालबा किया जा रहा है, वरना फिर एहतजाज की बात भी की जा रही है फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कि हम एहतजाज भी करेंगे। अच्छा, एहतजाज की सूरत में ज़ाहिर है मामला अगर पहले ही हल हो जाए तो फिर एहतजाज की नौबत ना आए, लेकिन ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हमें नज़र आ रही है। तो चलें जी, बात कर लेते हैं चेयरमैन फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद नईम भट्ट हमारे साथ हैं। नईम भट्ट साहब, ज़रा हमें एग्जैक्ट नंबर्स आप दे सकते हैं कि कितनी फ्लावर मिल्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल एक्चुअली है क्या, बहरान कितना सीरियस है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।
اس اہم مسئلے کی طرف آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج جو ہے 25 اگست کو پنجاب حکومت نے بین الصوبائی پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس وقت اس سال جو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی کہ یہ فری ٹریڈ ہوگا، گورنمنٹ گندم نہیں خریدے گی، یہ ڈی ریگولیشن ہو جائے گی. اس کے ساتھ سیکرٹری فیڈر سے منسٹر سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی، اس میں یہ طے ہوا کہ ڈی ریگولیشن پورے پاکستان میں گندم و آٹے کی موومنٹ فری ہوگی. گورنمنٹ یہ گندم نہیں خریدے گی، پرائیویٹ سیکٹر خریدے گا، وہی اسے استعمال کرے گا، وہی آٹا بنائے گا. بدقسمی سے پنجاب کی بیوروکریسی نے 25 اگست 2025 کو ایک غیر آئینی غیر قانونی پابندی لگا کر پورے ملک میں ایک بحران کی کیفیت پیدا کر دی. کیونکہ صوبہ کے بھی کے خاص کر ڈیفیشنٹ صوبہ ہے، ہماری ضرورت تقریباً سال کی 54 لاکھ ٹن بنتی ہے، ہماری پیداوار تقریباً 12 لاکھ ٹن ہے، اور 42 لاکھ ٹن گندم آٹا پنجاب سے آتا ہے. یہ 2 دہائیوں سے آ رہا ہے، گندم کی شکل میں، آٹے کی شکل میں. کچھ کے پی حکومت اپنے لیے اسٹاک لے لیتی ہے، کیونکہ ایسا گورنمنٹ نے اسٹاک بھی نہیں لیا، لیکن کیونکہ فری موومنٹ تھی انہوں نے کہا ڈی ریگولیشن کر دیا ہے، اوپن مارکیٹ سے آئے گا. لیکن پنجاب کی بیوروکریسی نے مانیٹرنگ کے نام پر چیک پوسٹیں بناتے ہوئے پورے پاکستان میں گندم اور آٹے کی نقل و حمل بند کر دی، جس کی وجہ سے 25 اگست کو یہ آٹے کا ریٹ جو تھا 1650 روپے چل رہا تھا. 5 دن کے اندر اندر یہ گندم جو ہے جو 7000 روپے 100 کے جی چاہ رہی تھی، یہ ایک دم 10,500 ٹن پر 100 کے جی پہنچ گئی ان پابندیوں کی وجہ. ہم نے اس وقت سے احتجاج کر رہے ہیں. یہ آٹا جو ہے جو 1650 روپے کا تھا، یہ ایک دم جو ہے 2700-2500 پہ پہنچ گیا. آج یہ کے پی کے کی یہ پوزیشن ہے کہ پنجاب میں جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ غیر آئینی قانونی جو پنجاب نے لگائی ہوئی ہیں، مانیٹرنگ کے نام پہ لگائی ہوئی ہیں، اور یہ مانیٹرنگ کے نام کے اوپر آج بھی کے پی کے میں چوری چھپے جو گندم آ رہی ہے، آٹا آ رہا ہے. لیکن اس پہ نعیم صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کے پی کی اپنی جو مقامی گندم کی پیداوار ہے وہ کیا ہے، اور مجموعی اس کی ضرورت کتنی ہے صوبے کی؟ یہ صوبے کی ضرورت جی 54 لاکھ ٹن سالانہ ہماری ضرورت ہے کے پی کے کی. 12 سے 13 لاکھ ٹن صوبائی ہماری صوبے کی پیداوار ہے، اور 41 لاکھ ٹن کے قریب ہماری جو ضرورت ہے وہ پنجاب سے دہائیوں سے پوری ہوتی ہے. یہ کچھ گندم کی شکل میں آتی ہے تو انڈسٹری چلتی ہے، آٹے کی شکل میں آتی ہے جو ڈیلر جو ننبائی یہ آٹا جو ہے ڈیلر لاتے ہیں وہاں سے، یہ دہائیوں سے لا رہے ہیں. کیونکہ ڈی ریگولیشن ہونے کے بعد اس سال یہ واضح طور پر فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ پہلے بھی کوئی قسم کی بین الصوبائی پابندی نہیں ہوگی. اس کے باوجود پنجاب کی بیوروکریسی نے ظلم اور بربریت کرتے ہوئے پورے چیک پوسٹیں بنا دی. چیک پوسٹیں بننے سے جو آٹا 1650 ذرا ہمارے علم میں لائیے گا کہ جب یہ 1650 ہاں جی پنجاب سے جو آٹے اور گندم کی جو ترسیل پر پابندی کا معاملہ ہے، اب بات احتجاج تک آ گئی ہے. کیا اس سے پہلے صوبائی حکومت اور وفاق میں کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور کتنی بار یہ رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھے، پرائم منسٹر کو خط لکھے، منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کو خط لکھے، وزیر اعلیٰ کے پی کے کو خط لکھے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھے، اور اسی طرح تمام چیف سیکرٹریوں کو خط لکھے. وہ خط بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ان کو بھیجے تاکہ یہ بین صوبائی جو پابندی ہے ان کو غیر قانونی ختم کیا جائے. لیکن آج تک یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. پنجاب کی ہردرمی کی وجہ سے، گورنمنٹ کی ہردرمی کی وجہ سے آج کے پی کے میں تقریباً 90% ملیں بند ہو چکی ہیں. بازار میں آٹے کی شدید قلت ہو چکی ہے. جو آٹا 1650 کا تھا آج 3000 روپے میں بک رہا ہے 20 کلو کا. جو ننبائیوں کو آٹا ملتا تھا، فین آتا تھا پنجاب سے، وہ تقریباً 13,000 کے لگ بھگ بک رہا ہے. پشاور میں روٹی مہنگی ہو چکی ہے. آپ یقین کریں کہ چند دن بعد کہ پشاور میں لوگ آٹے کے لیے ایک تھیلے کے لیے سڑکوں پہ پھریں گے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھا یہ اکثر و بیشتر یہ ایشو سر اٹھاتا رہتا ہے. اس کا مستقل حل کیا ہے اور اب تک یہ حل کیوں نہیں نکالا گیا؟ دیکھیں جی، اس کا مستقل حل موجود ہے. کیونکہ جب پنجاب کا جی چاہتا ہے پابندی لگا دیتا ہے، جب جی نہیں چاہتا یہ کھول دیتا ہے. یہ سب سے زیادہ پنجاب کی بیوروکریسی اس میں انوالو ہے.
جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اس پہ بتا لیتے ہیں, پرمٹ کے نام پر یہ بتا لیتے ہیں. اس کے لیے ذریعہ بیوروکریسی اپنے طریقے سے طریقے بنا رہی ہیں. آج بھی پنجاب میں گندم بہت ہے. حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ پابندی ختم کر دیں, تو آپ کا یہ آٹا بھی سستا ہوتا جائے گا. اس کا جو ہے اس کا نام ہے جو راستے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. فری موومنٹ ہونے سے آٹا یہاں بھی جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پابندی ختم کی جائے تو ظاہر ہے جو خط و کتابت ہوا, جو کمیونیکیشن ہے, اس میں یہ میسج بھی کنوے کیا جاتا ہوگا, اس پہ کیا جواب آتا ہے جی پابندی ختم کرنے پر؟ آج تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ہماری صوبائی حکومت نے پنجاب کے چیف سیکرٹری سے بھی بات کی, ہمارے چیف سیکرٹری نے سیکرٹری تو چیف سیکرٹری سے بات کی, پھر انہیں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی, ہماری سب سے ملاقاتیں ہوئیں, لیکن آج تک اس کا زیرو رزلٹ ہے. آج تک انہوں نے یہ پابندی کے متعلق کوئی جب بھی کہتے ہیں ہم پرمٹ دے دیں گے پنجاب والے, کبھی یہ کہتے ہیں ہم پرمٹ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں جب ملک میں گندم موجود ہے اور اوپن مارکیٹ سے لے کر پنجاب کی ملیں بھی اسے استعمال کر رہی ہیں, ہم بھی اوپن مارکیٹ سے پنجاب کے گورنمنٹ کے گوداموں سے نہیں آتی ہے گندم, یا اوپن مارکیٹ سے خریدتے ہیں. وہ خرید کر گندم گرینڈ کر کے آٹا بیچ دیتے ہیں, ہم خرید کر یہاں گندم لا کر آٹا بنا کر عوام کو دے دیتے ہیں. یہ 4.5 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے کے پی کے کا, کہ آپ لوگ اتنا ظلم اور بربریت مت کریں کہ 1800 پنجاب میں تھیلا بک رہا ہے, یہاں 3000 روپے میں بک رہا ہے. یہ صرف پابندی کی وجہ سے ہے. یہ کل پابندی ختم کر دیں, یہ 2200 روپے یہ تھیلا آ جائے گا. میں آپ کی وساطت سے وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں, وزیر اعظم پنجاب سے درخواست کرتا ہوں کہ پی کے وزیر اعلیٰ سے پھر فور یہ پابندیاں ختم کرائی جائیں. یہ ظلم جو ہے یہ چیک پوسٹوں کے نام پر یہ ختم کیا جائے, پورے ملک میں فری موومنٹ کی جائے, تاکہ کے پی کے کی عوام نہ پورے پاکستان کی عوام سستا آٹا کھا سکے. جو 3000 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا میسج یقیناً کنوے ہو گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے اس ایشو کو ہم کوشش کریں گے کہ جو پنجاب حکومت ہے, خاص طور پہ جو بیوروکریسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بار بار نعیم صاحب, ان سے معاملہ ذرا اٹھائیں, وہاں کا ورژن کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں. بالکل جی, وہاں کا ورژن کیا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے, اور اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے وفاق کی, کے پی کی اور آپس میں. لیکن دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دس انٹائر سچویشن انفولڈز. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آج ہم کون سا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج ہم وائٹ کین ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وائٹ کین مطلب وہ جو سفید چھڑی ہوتی ہے, جو کہ اسپیشلی ایبلڈ بلائنڈ افراد کی ایک نشانی ہوتی ہے, ایک پہچان ہوتی ہے اگر آپ کے پاس وہ وائٹ کین ہے. تو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پاکستان سمیت دنیا بھر میں 15 اکتوبر کو نابینا افراد کی پہچان سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اور سفید چھڑی کا عالمی دن منانے کا مقصد نابینا افراد کو درپیش مسائل اور ان کی مشکلات کے متعلق معاشرے کو آگاہی دینا ہے, آپ سب کو آگاہی دینا ہے. بالکل. اچھا, اور پاکستان میں ہم بات کریں تو بلائنڈ افراد کے لیے ملازمتوں میں کوٹا بھی مختص ہے, جو کہ ظاہر ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اگر اس کا نمبر دیکھیں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن اس کوٹے پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا جی, کہ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے تھے جب پنجاب میں مختلف شہروں سے لاہور میں آئے دن جو ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال پر اور آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلائنڈ ایکٹیوسٹ ڈاکٹر انیتا ولسن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انیتا فار جوائننگ اس. آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. اور میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی آج کے دن کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا حقوق ہیں جو ملنے چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو تمام سامعین سن رہے ہیں میرے, تو ان سب کو میری طرف سے بہت السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. میرا نام ڈاکٹر انیتا ولسن ہے اینڈ میں نے پولیٹیکل سائنس کراچی یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر کے اب آئیڈریو اسکول میں اپنی ایز اے لیکچرر اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں. اینڈ ساتھ ساتھ جو اپنی گریجویشن لیول پر اے ڈی اے لیول پر انچارجشپ کی سروسز بھی سر انجام دے رہی ہوں. کیا بات ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج کا دن وائٹ کین ڈے ہم کس مناسبت سے مناتے ہیں, اور کیا آگاہی ہے جو میں آج کے دن اسپریڈ کرنی چاہیے, کیا اویئرنیس ہے جو آپ آج خاص طور پر باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے اب ہمارے ویورز تک پہنچانا چاہتی ہیں. جی آج جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 15 اکتوبر کو نابینا افراد کے لیے جو بصارت سے محروم ہیں سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. سفید چھڑی ان کی نابینا ہونے کی ایک علامت ہے, ان کی پہچان ہے. اس دن کو اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کی خود مختاری کو, ان کی پہچان کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, جو کہ
یہ کہنا چاہیے کہ وہ ڈسیبل نہیں ہے, معذور نہیں ہے, ان میں ایبلٹیز ہیں. ان کی ایبلٹیز کو ریکگنائز کروانے کے لیے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی بصارت سے معذور افراد ہیں, محروم افراد ہیں, ان کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی پہچان کرائی جا سکے. اور سفید چھڑی استعمال کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ ٹریفک میں یا کہیں باہر سڑک پہ نکل رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, تو جو ٹریفک اکارڈنگ ٹو دا لاز آف لاز بھی ریکگنائز کروا دیے گئے ہیں. اور تمام ممالک میں یہ لاز ہیں کہ اگر یہ افراد ہیں جن کے ہاتھ میں سفید چھڑی ہے, وہ لوگ سڑک پہ ہیں یا واک کر رہے ہیں, تو ٹریفک رک جاتی ہے, اور جب تک وہ گزر جاتے ہیں سیفلی, وہ روڈ کراس کر لیتے ہیں, سڑک سے گزرتے ہیں, تو اس کے بعد ہی ٹریفک جو ہے اپنی کنٹینیوشن میں جاتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر انیتا, آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یو پیپل آر گفٹیڈ ڈفرینٹلی, اور اس گفٹ کو جو ہے اس کو پہچاننا, اس کی ایکنالجمنٹ, ریکگنیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ماشاء اللہ آپ پروفیسر ہیں, پڑھاتی ہیں, تو آپ نے کیسے یہ سفر طے کیا؟ بیکاز آپ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں. کیا کیا ہرڈلز آئے, ان کو کیسے اوور کم کیا؟ جی, ہرڈلز تو آتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ہمت باندھ لی جائے, اگر آپ کا عزم پختہ ہو کہ آپ نے اپنا جو گول ہے, اپنا ایم اچیو کرنا ہے. تو میں نے جب لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ بصارت سے محروم ہے, یہ کیا کرے گی سوسائٹی میں, تو میں نے پھر اپنا عزم اور پختہ کر لیا, کیونکہ یہ باتیں آپ کو ہمت دیتی ہیں کہ نہیں, آپ کو اپنی پہچان بنانی ہے اور آپ کو اپنا نام بنانا ہے دنیا میں. بیکاز آپ کو اگر لائف ملی ہے, خدا نے اگر آپ کو یہاں بھیجا ہے, آپ کو ایک انسپریشن لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے, تو پھر آپ اس کو پروف کریں. تو اسی لیے میں نے میرا یہ گول تھا, میرا ایم تھا, اور میرے فادر کی بھی یہ وش تھی کہ میں لیکچرار بنوں اور اپنی ایجوکیشن کو بہت اچھے طریقے سے مکمل کروں. اسی لیے میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. میرا جو ٹاپک ہے سوشیو پولیٹیکل اسٹیٹس آف ریلیجیس مائنورٹیز ان پاکستان, تو اس میں ہرڈلز آئے, اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ایکسیسیبل ابھی بھی نہیں ہیں, آلدو ہم لوگ ٹیکنالوجی کے تھرو چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, بٹ اگر آپ مینشن کرنا چاہیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگ وی کین یوز لیپ ٹاپ ایز ویل, موبائل ہم یوز کر سکتے ہیں, اور اپنی ریسرچ کو ہم آن لائن ہم تھرو, میں نے جو اپنی تھیسس کو ٹائپ کی اور سب چیز مائکروسافٹ آفس کے تھرو سب چیز یوز کر سکتے ہیں. ہم لوگ اے آئی کا یوز کر سکتے ہیں, بٹ اس کے باوجود بھی ہمارے لیے جو فیسلٹیز ہے وہ پاکستان میں تو بہت ہی لیس ہیں. جیسے کہ اب کچھ کوٹا سسٹم میں بات تو ہوئی ہے, بٹ اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اب ہمارے لیے جابز ہیں, کوٹا سسٹم کہہ دیا ہے گورنمنٹ نے, پرائیویٹ سیکٹر بھی کچھ ہمارے لیے کوٹا سسٹم کر رہے ہیں, ان کے لیے انہوں نے ہمارے لیے مختص تو کر دیا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ لیکنگز ہے اور امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں ایجوکیشن لیول پر ہماری کوالیفیکیشن کے اعتبار سے ہمیں جابس پرووائڈ کی جائیں, آلدو وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو, پرائیویٹ لیول پہ ہوں. اور ہم لوگ, ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ابھی بھی, اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں این ای ڈی یونیورسٹی میں ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ اور یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ ہمارے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ کریں, سو دیٹ ہم لوگ باقی لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے چل سکیں. وی آر ناٹ ڈسیبل, وی آر ڈیفینیٹلی ایبل. سی دی ایبلٹیز, ناٹ دی ڈسیبلٹی. ایگزیکٹلی, یو گائز آر اسپیشلی ایبلڈ. ڈاکٹر نیتا, یہ بتائے گا کہ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک خاتون کی عطا کردہ 2 آنکھیں 2 بصارت سے محروم افراد کو لگائی گئیں. اس میں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کارنیا ٹرانسپلانٹ, کارنیا ڈونیشن کو کتنی اہمیت ہمیں دینی چاہیے؟ جی, مجھے بھی کارنیا کا ہی ایشو ہے, اور ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر تو ہے, بٹ یہ کتنا ایکسیسیبل ہے اور کس کے لیے ایکسیسیبل ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, ہمارے پاکستان میں یہ چیز بھی اب امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے, اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹ بھی ہوئے ہیں, بٹ رزلٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. سری لنکا تک بھی ہم نے اس چیز پہ بات کی, اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر کارنیا ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے تو سم ٹائم لوگوں میں پھر دوسری طرح کی ڈیزیز اور ڈسیبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو بٹ اس پہ ابھی کام کرنے کی اور ضرورت ہے. ہو سکتا ہے اٹ کین بی ورک ان دا فیوچر. لولی. بالکل آپ نے کہا, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرے کہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں. لاسٹلی کوئی میسج آپ دینا چاہیں آج کے دن کی مناسبت سے ڈاکٹر انیتا؟ جی, میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نابینا ہیں یا بصارت سے محروم ہیں. وی آر ایبل جسٹ لائک دی ادرس.
So respect the cane and respect the person and create the opportunities for this special people. गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे लिए जो कोटा है, हमारी क्वालिफिकेशन के एतबार लिहाज से या अकॉर्डिंग टू आवर क्वालिफिकेशन हमारे लिए जॉब कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन उसमें लाजमी आप करार दें ताकि हमारे लिए और भी राहें हमवार हों इंशाल्लाह। एंड शी इज़ वेल क्वालिफाइड। इन तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं और गवर्नमेंट को चाहिए जी मेरिट पे और एक्नॉलेज करें इनकी इन काविशों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीता विल्सन, आप हमारे शो में आई और जबरदस्त रिस्पेक्ट ऑल द स्पेशली एबल्ड पीपल अराउंड यू। दे आर गिफ्टेड डिफरेंटली। यस, दे आर गिफ्टेड। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत खबरें आ रही हैं, खुश आइंद मुआहदे हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह MOUs पर साइन हो रहे हैं, ट्रेड, तिजारत, ऑयल एक्सप्लोरेशन, बहुत सी बातें हो रही हैं। बट इस सब में कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं। चंद रोज़ कबल हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से लाहौर, मुरीद के और गिरदनवाह में एक एहतजाज की कॉल दी गई और वो एहतजाज के जिस बारे में था वो मसला सॉल्व हो चुका था। वो एहतजाज था फ़लस्तीन से यकजहती के लिए या वो गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए वो एहतजाज था। और हमने देखा कि वो एहतजाज का जो पहला फ़ेज़ था अमन मुआहदे का वो वहाँ पर साइन हो रहा था, लेकिन वो कॉल वापस नहीं ली गई। और फिर वो एहतजाज था या वो इश्तियाल अंगेज़ी थी, वो एक अनप्रोवोक्ड रियासत के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की गई। कोशिश नहीं की गई बल्कि किया गया। अच्छा, आप ये देखें किसी भी मुल्क में जब हम बात करते हैं ना, जैसे साइम ने कहा मईशत जब फलती फूलती है तो वहाँ पर जी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी होता है, अमन इस्तेहकाम। और ये हम तमाम शहरियों की एज़ पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अमन आम्मा का ख्याल ज़रूर रखें। लेकिन वही बात, जिस वक्त जो टाइमिंग है वो बड़ा मैटर करते हैं। जिस टाइम पर यह एहतजाज हो रहा था वो गज़ा मार्च में, और गज़ा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। पूरे 2 साल थे। लेकिन जब ये अमन मुआहदा साइन हो रहा था, जब अमन से मुतालिक तमाम तर ममालिक, जो बड़ा एक मुश्किल और कठिन मरहला था कि ममालिक को बिठाया जाए एक टेबल पर और गज़ा में अमन को वापस लाया जाए, ख़ास तौर पे इसराइल जिस हटदर्मी का मुजाहरा कर रहा था, ऐसे टाइम पे इसकी कंटिन्यूटी, इस एहतजाज की, इस मार्च की कंटिन्यूटी जो है वो एक्चुअली किसी को समझ नहीं आई है। और जब ये चीज़ें एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाएं जहाँ पर एक रियासत और कहते हैं ना कि को अपनी रिट जो है वो कायम करनी पड़े, तो फिर ज़ाहिर है सवाल उठते हैं कि भाई आप क्यों चाहते हैं कि मुल्क में एक ऐसे वक्त में जब अच्छी खबरें आ रही हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर इस तरह के अनासर जो है वो क्यों सरकार। और इस रैली के दौरान हमने देखा कि जब भी खिताब के दौरान बार बार ये बात कही गई कि रियासत के रिट को चैलेंज करने की कोशिश की गई, किया गया बल्कि। और फिर आप देखें कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, रियासत पर चढ़ाई की गई, पुलिस अफसरान को शहीद किया गया, पुलिस अफसरान को मुस्तकिल तौर पर माजूर किया गया, कीलों वाले डंडे, फिर उसके बाद पेट्रोल बम, उसके बाद फिर आंसू गैस के शेल और पता नहीं नमक वाले डंडे, पता नहीं क्या क्या इनके पास से बरामद हुआ। और आप ये देखें, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन एहतजाज होना चाहिए जी एक अमन व अमान के साथ, एक अमन के दायरे में, एक तहजीब के दायरे में। अच्छा, ये वो सामान था जो उनके मरकज से बरामद हुआ। अब आप देखें इसमें भारतीय करेंसी, इसमें करोड़ों रुपए नकद, इसमें सोना चांदी, कीमती घड़ियां और बहुत सा ऐसा सामान बरामद हुआ जो कि समझ से बाहर था कि ये एक मजहबी जमात के मरकजी दफ्तर में क्या कर रहा है। बिल्कुल, और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये तमाम तर रिकवरी हुई है अब। और साथ ही जो एहतजाज हो रहा था और उस एहतजाज के दौरान बयानात या ऐलानात किस तरह के किए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि इनको घेर लो, पीछे से घेर लो, इनको आगे से घेर लो। एहतजाज ऐसे होती हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर चढ़ाई की जाए, उनको मारा जाए, पुलिस अफसरान को शहीद किया जाए। ये कौन सा एहतजाज था? चलें तो सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। थैंक यू सो मच वकार साहब। ज़रा बताइएगा, एक तो ये रिकवरी भी हुई, दूसरे जो हम टाइमिंग पे बात कर रहे थे कि ऐसे टाइम पर जब मुल्क में बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान को दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, और जब अमन मुआहदा तय पा रहा है उसमें इस एहतजाज की कंटिन्यूटी ये समझ से बालातर थी। आप इस पर क्या कहेंगे सूरत हाल पे? जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये बेसिकली पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन बन चुकी है। और आपने जैसा पॉइंट आउट किया कि गजा की जो सूरत हाल है उस पर एक वर्ल्ड इंटरनेशनल आप यानी कॉन्फ्रेंस या मुआहदा हो रहा था। और उसके अलावा जो है उसमें देखें, हम अभी टर्की में वहाँ प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान गए हुए थे, शहबाज शरीफ साहब थे, बाकी इस्लामिक वर्ल्ड के लोग आए हुए थे, और गजा के लोगों के लिए एक रिलीफ की बातचीत हो रही है।
تو اس دوران چلیں اگر یہ کہیں کہ مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تو آپ کریں. ابھی انٹرسٹنگلی ہم نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہم بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے, لوگ بچے خواتین بڑے ڈیسنٹ طریقے سے پروٹیسٹ کر کے ڈسپرس ہوئے تھے. مطلب لٹرلی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, یہاں پہ اپلیکیبل ہے. یورپ میں بھی مظاہرے ہوتے ہیں. تو یہ آئی تھنک جو وتیرہ ہے کہ آپ اس کسی بھی کاز کی آڑ میں ایک تو توڑ پھوڑ کریں, اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ, پولیس پہ, اور وہ ہمارے اپنے شہری ہیں, اپنی ہماری لا انفورسمنٹ ہے. بیسیکلی آپ انڈرمائن کر رہے ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اور شو کرتے ہیں کہ شاید آپ ڈنڈے کے زور پہ یا جتھے کے زور پہ پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ انتہائی نامناسب ہے. دوسرا بھی جو چیزیں آئی تھنک برآمد ہوئی ہیں تو آلسو انڈیکیٹ کہ اصل میں چیز کیا ہے. یہ سیاست ابھی بیسیکلی ایک بزنس کی دکان بنتی جا رہی ہے اور پریشر گروپس بن گئے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ووٹ پالیٹکس میں بھی ان کو مدد ملے گی, پلس اپنے جو بھی ناجائز مطالبات ہیں ان کو منوانے میں. تو میرے خیال میں اسٹیٹ کا جو ڈیسیژن ہے کہ یہ پروٹیسٹ کو تو کسی تمیز اور تہذیب کے پیرائے میں لایا جائے, دوسرا اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ. یہ کہیں بھی نہیں کہ آپ ڈسرپٹ کریں یہاں پہ روڈ بلاک کرنا یا میں بھی 1 منٹ بھی زیادہ ٹھہرنا دین جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے. پروٹیسٹ مین کہ آپ نے دنیا کو دکھانا ہے کہ یو آر ہیونگ سولیڈیرٹی ود دی پیپل آف غزہ. یہ ایک اور کاز ہے, کشمیر کی کاز ہے. انٹرنل اور ایکسٹرنل کسی قسم کی جارحیت برداشت نہیں ہوگی. ریاست کا بہت کلیئر موقف ہے. اس کے بعد ایک تو جب یہ مذہبی جماعت کے مرکزی دفتر پر چھاپا پڑا, وہاں سے بھارتی کرنسی نکلی, یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اینڈ سیکنڈلی پولیس والوں کو مارنا, ان کو مستقل طور پر شہید کرنا, پھر ان کو گھیرنا, پھر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, یہ تو کوئی بھی جتھا کبھی بھی اٹھے گا اور اٹھ کے ریاست پر چڑھائی کر دے گا. کیا یہ اس طرف اشارہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مستقبل کیا ہے ایسی جماعتوں کا, ایسے گروہوں کا؟ جی بالکل, میرے خیال میں تو اس کو بین ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں ٹائمنگ جو ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے بھارت کے ساتھ لڑائی ہوئی, وی آر ان اسٹیٹ آف وار. پھر افغانستان نے ادھر ویسٹرن بارڈر کو ہاٹ کرنے کی کوشش کی, جن کو منہ توڑ جواب دیا گیا. تو یہ وقت تو یونائٹ ہونے کا ہے. پھر اس میں اندر آپ پروپیگنڈا دیکھیں کہ ایک لمبی لسٹ دے دی گئی اور ٹوٹل ایک فالس نیریٹو ہے, اور پوری دنیا میں نیریٹو دیکھا جا رہا تھا. تو خدا نخواستہ بہت زیادہ کوئی اپریشن ہوئی ہے, شہادتیں ہوئی ہیں. حالانکہ ابھی یہ پتہ چل رہا ہے اس پہ صرف وہی لوگ جو لا انفورسمنٹ کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا ان کو سارٹ آؤٹ کیا گیا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا بھارت سے ہو رہا تھا ریزونیٹ. پھر ایک پولیٹیکل پارٹی ماشاءاللہ بیٹھی ہے کے پی میں, وہ لوگ اس میں شامل ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین ہے. بھارت کی کرنسی کا کیا کام ہے آپ کے مرکز میں؟ اسلام کا آپ نام لیتے ہیں اور باقی بتا دیں کہ اسلام میں کہاں پہ ہے کہ آپ روڈ بلاک کریں گے. وہاں پہ تو کہا جاتا تھا کہ راستے سے پتھر بھی ہٹایا جائے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. تو اس کا مطلب آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو اور ان کو ادھر آسانی نہیں کرنی. تو میرے خیال میں ابھی جتھوں کی جو سیاست ہے اس کو بین کرنا چاہیے. آپ بالکل کسی بھی لیٹ سے کاز کے لیے کرتے ہیں تو ایک ڈیسنٹ طریقہ ہے پروٹیسٹ کا جو پوری دنیا میں رائج ہے. لیکن آپ توڑ پھوڑ کریں گے اور پھر ایک نیریٹو بنائیں گے اگینسٹ دا اسٹیٹ اور پاکستان کے خلاف, ایسے موقع پہ جب دشمن حملہ آور ہے دونوں سائڈ سے, تو بڑی شرم کی بات ہے. میرے خیال میں ابھی ٹائم آ گیا کہ اس کا پورا احتساب ہو اور یہ ساری چیزیں سامنے لائی جائے, کس طریقے سے اتنا پیسہ, سونا اور یہ چیزیں اکٹھی کی گئی, اور کس کے کہنے پہ اس ٹائم پہ یہ بیسیکلی پروٹیسٹ جو تھا اس میں وائلنس لایا گیا. اچھا, ایک ہم اس طرح کے جو پرتشدد احتجاج ہوتے ہیں وقار صاحب, اس میں آپ نے بھی جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پر ہمیں ملٹی پرونگ اپروچ نظر آتی ہے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, پھر جس طرح کے بیانات ہوتے ہیں جس میں اکسایا جاتا ہے. تیسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال. سوشل میڈیا پر کیا خبر سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, یہ سب گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک بڑا ہی کہتے ہیں نا, چیزوں کو ایکسلریٹ کر دیتا ہے. ابھی حقائق آئی نہیں, ابھی فیکچول رپورٹس آئی نہیں کہ وہاں سے خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سب کا سدباب آپ سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک اس میں تو ایک ہماری اسٹریٹجی کے تحت ایک تو عوام کو اپرائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسٹیٹ کمیٹڈ ہوتی ہے اس وقت لا انفورسمنٹ میں, یا جس طرح بھی افغانستان میں بچے طالبان نے, آئی وڈ ناٹ سے افغان گورنمنٹ نے, جیسے انلیگل گورنمنٹ ہے, انہوں نے حملہ کیا ہوا تھا اور آپ لٹرلی حالت جنگ میں دونوں طرف. اور میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور پاکستانی جو ہے اس موقع پہ اور ایسی ٹائمنگ پہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. پھر شرم الشیخ میں اگر پوری اسلامک ورلڈ جو ہے تو وہ زیادہ سیانے ہیں یہ پوری اسلامک ورلڈ سے, لوگ جو گراؤنڈ پہ سچویشن سمجھتے ہیں اور فلسطینیوں کو ریلیف دینا چاہیے. حماس خود اگری کر رہی ہے جہاں پہ
فلسطین کی لیڈرشپ ہے، محمود عباس صاحب تھے، باقی لوگ تھے. تو یہ ابھی بیسیکلی اٹس جسٹ آئی وڈ سے براؤننگ پوائنٹ اسکورنگ ہے. تو ساتھ پھر جس آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کیمپین کا مطلب ہے کہ ایک چیز تیار تھی کہ وائلنس ہم کریں گے، اس کے بعد رسپانس آئے گا، اس کے بعد پھر آپ وکٹم کارڈ کھیلنا شروع ہوئے تھے. اور سم عوام بھی بیچاری جذباتی، ہماری لوگ اس میں آئے تھے جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ اچھی خاصی کیمپین ان کی. پھر خیر سے پی ٹی آئی نے اپنی کیمپین کو جو بھی تھی 9 مئی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ وائلنس جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، یہ جتھے کی سیاست ہے یہی چلے گی پاکستان میں. تو ایسا نہیں ہوگا میرے خیال میں. جب ان کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے سونا، چاندی، قیمتی گھڑیاں، یورو، ڈالرز، بھارتی کرنسی تک نکلی اور کروڑوں میں نقدی تھی. یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ کیا ظاہر کیا کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی تو یہ آئی وڈ سے دکانداری ہے، یہ ابھی سیاست تو نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے. لیٹس سے اگر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پوچھتا ہے جی کہ چلیں آ گئے ہیں پیسے تو اس پہ ٹیکس کتنا بھرا ہے آپ نے، وہاں پہ ان سے نہ پوچھا جائے اور یہ دیکھیں کتنی ایکسپلوٹیشن ہے. پھر کسی حد تک آئی وڈ سے جعلیت بھی ہے. ابھی یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، باقی عرب ورلڈ ہے، ایران ہے، وہاں پہ علماء کرام کس طریقے سے رول ادا کرتے ہیں. یہ کلیم کرتے ہیں اگر لیٹس سے علماء کے وارث ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک جعلانہ طریقے سے اور جھوٹ پہ مبنی آپ ایک تو پالیٹکس کریں، نیریٹو کریں، پھر آپ لڑائی کروائیں اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں جی کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی کو اسٹرینتھ ملے گی. آئی تھنک یہ کسی نہ کسی کے اشارے پہ ہوا ہے اور ٹائمنگ اس کی بڑی کرٹیکل ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹیٹ کو بیسیکلی بہت زیادہ پریشر. میرے خیال میں لا اینڈ آرڈر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ باقی جو ممالک ہیں یہاں پہ جس طرح ٹرکی ہے، یہاں دکھایا جائے کس طریقے سے پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں آنیسٹلی. لیکن ایک ٹائم مقرر ہے، اس کے بعد آگے بھی پیچھے پولیس ہوتی ہے. آپ پروٹیسٹ کریں، اپنا لوگن لگائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، اس کے بعد گھروں کو چلے جائیں. تو وہ آئی تھنک جمہوریت کی بیسیکلی روح ہے. ٹھیک ہے، بہت تھینک یو سو مچ وقار صاحب گفتگو کرنے کے لیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں احتجاج کی، ہم نے یورپ میں بڑے احتجاج دیکھے، وہ احتجاج کتنے پیسفل تھے اور یکجہتی کا اس سے مظاہرہ نظر آتا ہے. بٹ جب احتجاج پر تشدد ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں صورتحال اس طرح کی بنتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.